अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट सिलसिला नावल जाने सितमगर की एपिसोड 32, जिसको आपके लिए तहरीर किया फरवा खालिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं जाने सितमगर की एपिसोड 32 की तरफ। हुमैरा बेगम यहाँ भी शौकत आफंदी पर एतबार करती सिकंदर शाह को बिना बताए बिया और शाहवेज को लिए वहाँ जा पहुँची थीं, मगर आगे से अपने मुंह बोले भाई के हाथों एक और धोखा उनका मुंतज़िर था। वहाँ सिर्फ शौकत आफंदी नहीं बल्कि शहबाज और ज़फ़र आफंदी भी मौजूद थे, और उनके इरादे नेक बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने हुमैरा बेगम को सिकंदर शाह को भी कॉल करके बुलवाने को कहा था, मगर हुमैरा बेगम ने सख्ती से इनकार कर दिया था। वो अपने बच्चों की ज़िंदगियां तो खतरे में डाल चुकी थीं, मगर अपने शौहर को कुछ नहीं होने देना चाहती थीं। लेकिन यहाँ भी उनकी आहो पुकार नहीं सुनी गई थी। ज़फ़र आफंदी ने उन्हें हुमैरा बेगम और बच्चों को जान से मार देने की धमकी देकर अकेले वहाँ आने का कहा था। सिकंदर शाह बिना एक सेकंड भी देर किए वहाँ जा पहुँचे थे, मगर आगे का मंजर उनकी हंसी को फना कर गया था। जिस घर से 6 साल पहले वो अपनी बीवी को रुखसत करवा कर गए थे, उसी घर को आग के जालिम शोलों की लपेट में देखकर वो पागल हो उठे थे। आग के शोले लम्हा ब लम्हा भड़क रहे थे। सिकंदर शाह अपनी जान की परवाह किए बगैर अंदर कूद गए थे। उन्होंने एक तरफ पड़े हवास खोते शाहवेज को तो बचाकर बाहर निकाल लिया था, मगर हुमैरा बेगम और बिया तक पहुँचते दीवार गिरने की वजह से वो अपनी जान भी गंवा बैठे थे। शाहवेज के जिंदा होने का इल्म ज़फ़र आफंदी समेत किसी को भी नहीं था। वो लोग यही समझे थे कि वो चारों मर चुके हैं। शाहवेज 2 दिन तक उस गंद के ढेर पर पड़ा सोई जागी कैफियत में रहा था। कुत्ते उसके सर पर आकर भौंकते थे। भूख और प्यास की वजह से वो हिलने के काबिल भी नहीं रहा था। इससे पहले कि वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाता, अल्लाह ने एक उधेड़ उम्र बुज़ुर्ग को फरिश्ता बनाकर उसकी मदद को भेज दिया था, जो वाकई उसके लिए फरिश्ते से कम साबित नहीं हुए थे। उन्होंने उसके ठीक होने तक पूरी तरह उसकी देखभाल की थी। नवाज़ मोहम्मद खुद बहुत गरीब इंसान थे, मगर दिल के हद दर्जा अमीर। उनकी कोई औलाद नहीं थी, बीवी की डेथ हो चुकी थी। एक कमरे के छोटे से घर में वो अकेले रहते थे, मगर शाहवेज को उन्होंने बिल्कुल अपनी सगी औलाद की तरह रखा था। उसकी ख्वाहिश देखते हुए उन्होंने उसे करीबी गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला दिलवा दिया था। आला तालीमी इदारों में पढ़ने वाला प्राइमरी स्कूल में ज़मीन पर बैठकर पढ़ने लगा था। शाहवेज इतनी कम उम्र के बावजूद अपने माँ बाप के साथ हुए धोखे से बहुत हद तक आगाह था। वो अक्सर स्कूल से छुट्टी के बाद मीलों का फासला तय करता था। अपने घर के आलीशान इमारत के सामने जा बैठता था, जहाँ से अब शाह मेंशन की तख्ती हटाकर आफंदी मेंशन लिख दिया गया था। वो छोटा सा बच्चा ना तो अपने घर का रास्ता भूल पाया था और ना ही अपने माँ बाप के जलने वाला मंजर। इन लोगों की दरिंदगी का मंजर हर रात सोने से पहले याद करता था वो, जिस चीज़ ने आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर से इंसानियत ख़त्म करके दरिंदगी भर दी थी। स्कूल में टीचर के फ्यूचर के हवाले से सवाल करने पर वो ये नहीं कहता था कि उसे बड़े होकर एक अच्छा इंसान बनना है। वो हमेशा बिना किसी से डरे यही कहता था कि वो दरिंदा बनकर बुरे और धोखेबाज लोगों का खात्मा करना चाहता है, जिस बात को हमेशा मजाक में ही उड़ा दिया जाता था, मगर कभी कोई उसके पुख्ता इरादों से वाकफियत हासिल नहीं कर पाया था। नवाज़ मोहम्मद ने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसे तालीम दिलवाई थी। शाहवेज ने 8वीं क्लास के बाद से ही मजदूरी करना शुरू कर दी थी। होटलों पर बर्तन धोना, नालियाँ साफ़ करना, यहाँ तक कि अक्सर पैसे ना होने की वजह से लोगों के झूठे बर्तनों में खाना भी खाया था। वो रईसज़ादा इतनी बड़ी विरासत का मालिक होने के बावजूद फ़कीरी की ज़िंदगी गुजार रहा था। दूसरी जानिब दौलत की लालच ने भाइयों को भी एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था। ज़फ़र आफंदी ने सिकंदर शाह की सारी जायदाद फ्रॉड से अपने नाम करवा दी थी, और अब वो शहबाज आफंदी समेत अपने किसी भाई को इसमें हिस्सा देने के हक़ में नहीं थे। वो इन सबको अपने साथ रखने को तो तैयार थे, मगर सब पर हुक्मरानी खुद करना चाहते थे, जो शहबाज आफंदी और शौकत आफंदी बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। जिस दौलत को हासिल करने के लिए उन्होंने एक पूरा ख़ानदान उजाड़ा था, उसके लिए वो दूसरा ख़ानदान भी उजाड़ सकते थे। ज़फ़र आफंदी ने निखत बेगम के साथ शहर से बाहर जाना था।
اس سے ایک دن پہلے ان کا اپنے بھائیوں سے بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا۔ وہ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ ان کے بھائی پیسوں کی لالچ میں انہیں بھی نہیں بخشیں گے، اس لیے وہ اپنی بیٹی کی زندگی محفوظ کرنے کے لیے اپنی وصیت میں ساری جائیداد پریسا افندی کے نام کر چکے تھے، جو اسے کچھ ہو جانے کی صورت میں چیریٹی میں چلی جانی تھی، ورنہ اس کے 25 سال کے ہو جانے تک یہ جائیداد کسی اور کے نام شفٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ ظفر افندی نہیں جانتے تھے کہ ان کا اٹھایا یہ قدم آگے چل کر واقعی ان کی بیٹی کی ڈھال بنے گا۔ جو شخص کل تک کسی اور کا گھر اجاڑنے کا پلان بنا رہا تھا، آج وہ خود اپنے بھائیوں کا شکار بن چکا تھا۔ ظفر افندی نگہت بیگم کے ساتھ کراچی جانے کے لیے نکلے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے برے کاموں کا انجام انہیں اتنی جلدی ملنے والا ہے۔ شہباز افندی اور شوکت افندی پہلے ہی پوری پلاننگ کر چکے تھے۔ ظفر افندی کی گاڑی ان کے ہائے کیے گئے ٹرالے سے ٹکراتی ان دونوں میاں بیوی کو ہمیشہ کے لیے سلا گئی تھی۔ پریسا موزانہ طور پر بچ گئی تھی۔ شہباز افندی اسے بھی ختم کر دیتے جب عین موقع پر وکیل نے ظفر افندی کی وصیت بتاتے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا تھا، کیونکہ پریسا کو مارنے کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہیں بچنا تھا۔ اس دن کے بعد سے شہباز افندی سمیت باقی سب بھی پریسا سے محبت سے پیش آنے پر مجبور تھے۔ بڑوں کے علاوہ صرف سفیان ہی اس سب سے حقیقت سے واقف تھا، مگر اتنے سالوں تک پریسا یہ نہیں جان پائی تھی کہ جن اپنوں پر وہ جان دیتی ہے انہیں اس سے نہیں، اس کی دولت سے محبت ہے۔ ایک یاسمین بیگم ہی تھیں جو بغیر کسی غرض اور مفاد کے پریسا سے محبت کرتی تھیں۔ انہوں نے بہت بار کوشش کی تھی کہ وہ پریسا کو سب بتا دیں، مگر وہ جانتی تھیں یہ سب جان کر پریسا کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے اب تک وہ ایسا کچھ نہیں کر پائی تھیں۔ مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھیں کہ پریسا کی شادی سفیان سے ہو۔ وہ پریسا کے لیے کوئی ایسا انسان چاہتی تھیں جو ان کے بیٹے کی طرح اس کے نام پر موجود جائیداد سے نہیں بلکہ اس سے محبت کرے، اسے بے لوث چاہے، جو اس کی جان کا دشمن نہ ہو بلکہ اس کا محافظ ہو۔ اپنا چہرہ دکھاؤ، میں انہیں روک دوں گی۔ تمہارے پاس بھی صرف 5 منٹ ہیں، اپنی شناخت بتاؤ مجھے ورنہ میں خود کو ختم کر دوں گی۔ ہبا عجیب جنونی انداز میں بولتی اپنی کن پٹی پر گن رکھ گئی تھی۔ اس نے حازم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، جس طرح یہ الفاظ ادا کیے تھے صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر حازم نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے ایسا کر بھی گزرنا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، نیچے کرو اسے، حازم نے مٹھیاں بھیج دے اسے سختی سے کہا تھا۔ میرے قریب مت آنا ورنہ میں 5 منٹ ختم ہونے کا انتظار نہیں کروں گی۔ ہبا اس کے قدموں کو اپنے قریب آتے دیکھ کر ہٹ دھرمی سے بولی تھی، یہ سب کر کے تم اپنی تکلیف بڑھا دو گی۔ لا علمی میں جتنا جینا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوگا تمہارے لیے جتنا میری سچائی جان کر ہوگا۔ حازم اسے وارن کر رہا تھا۔ میں ابھی کس تکلیف میں جی رہی ہوں تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر میری تکلیف کا اتنا اندازہ ہوتا تو اب تک مجھے اپنی سچائی بتا چکے ہوتے تم، مگر تمہیں مجھ سے محبت ہے ہی نہیں میر حازم سالار۔ ہبا کی باقی کی بات ہونٹوں میں ہی دبی رہ گئی تھی جب حازم نے اس کے منہ سے اپنا نام سنتے ہی اپنے چہرے سے وہ سیاہ رومال ہٹاتے اس کی نازک جان پر قیامت برپا کرتی تھی۔ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ سیاہ رومال سے جھانک رہی ہوتی تھیں وہ اس وقت بنا کسی پردے کے اس کے سامنے تھیں۔ وہی دلکش نگوش انابی لبوں پر سچی گھنی مونچھیں اس کے چہرے کو مزید روبدار بنا گئی تھیں۔ ہبا کا پورا چہرہ پوری طرح آنسوں سے تر ہو چکا تھا۔ وہ آج 10 سال بعد بھی ایک نظر دیکھ کر ہی اسے پہچان گئی تھی کہ وہ وہی تھا جس کے نام 10 سال پہلے اس نے اپنا آپ لکھوا دیا تھا، مگر وہ اپنے وعدے پورے کیے بغیر اسے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ سامنے کھڑا شخص اس کا چچا زاد اور اس کا شوہر تھا، میر حازم سالار، جو اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کے لیے بھی 10 سال پہلے مر چکا تھا۔ مگر ہبا آج تک اس بات پر یقین نہیں کر پائی تھی اور آج اس کا یقین جیت گیا تھا۔ وہ زندہ سلامت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہبا اس وقت باقی سب کچھ فراموش کر چکی تھی سوائے اس بات کے کہ سامنے کھڑا شخص اس کی زندگی تھا، اس کی خوشیاں، اس کا سب کچھ تھا، جس کا بنا کسی امید کے اس نے 10 سال انتظار کیا تھا، اور آج اس کا وہ انتظار اس کا انعام بن کر اس کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ ان پر ہوتی فائرنگ اچانک روک دی گئی تھی۔ ہبا بے خود سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ حازم اپنی جگہ کھڑا خاموش نگاہوں سے اس کا یہ دیوانہ پن دیکھ رہا تھا جو صرف اس کے لیے تھا۔ وہ پہلے دن سے بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس لڑکی اور اس کے دل و دماغ پر صرف اس کی حکمرانی تھی۔
ہبا نے ہاتھ بڑھاتے اس کے چہرے کو چھوا تھا، جیسے اپنے بے یقین دل کو آخری بار یقین دلانا چاہتی ہو۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، بہت ظالم ہو تم، کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ ہبا پھوٹ پھوٹ کر روتی، اس کے سینے پر مکوں کی برسات کرتی، اپنے اندر کی اذیت کو اسی کے چوڑے سینے پر نکالنے لگی تھی۔ جب حازم نے اس کے گرد اپنی باہوں کا مضبوط حصار قائم کرتے اسے اپنے سینے میں بھیج لیا تھا۔ میری اصلیت جان کر تم مجھے معاف کر بھی نہیں پاؤ گی۔ حازم دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتا، اسے قیمتی متاع کی طرح اپنے آپ میں جذب کر گیا تھا، مگر وہ بنا اس سے دور ہوئے ایسے ہی اس کے ساتھ لگی کھڑی رہی تھی۔ ایس پی صاحبہ، آپ پوری دنیا کے سامنے ایک گینگسٹر کو گلے لگا رہی ہیں، دیکھ لیں کہیں ایسا نہ ہو یہ ظالم سماج آپ کی وردی کا دشمن بن جائے۔ میں تو ویسے ہی بدنام ہوں، میرا کچھ نہیں جائے گا، ہاں یہ دل فریب قربت حاصل کر کے فائدہ ضرور ہوگا۔ حازم چہرہ جھکا کر اس کے کان کے قریب سرگوشیانہ لہجے میں بولتا، ہبا کا سارا سحر توڑ گیا تھا۔ وہ حازم کے یوں زندہ سلامت سامنے آنے کی خوشی میں اس کا پچھلا سارا ریکارڈ تو پل بھر میں فراموش کر گئی تھی۔ وہ بھلا یہ کیسے بھول سکتی تھی کہ وہ دونوں اب بہت الگ دنیاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ بلیک اسٹار تھا، سب سے بڑی گینگ کا لیڈر۔ ہبا ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر حازم کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ رنگ گئی تھی، جو ہبا سے پوشیدہ نہیں رہ پائی تھی۔ تمہیں میرے ساتھ گھر چلنا ہوگا۔ ہبا نے اس کا ہاتھ تھامے گاڑی کی جانب بڑھنا چاہا تھا، مگر حازم اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہیں ہوا تھا۔ تم نے میرے حازم سالار ہونے پر کیسے یقین کر لیا؟ میں نے تو منہ سے اس بات کا اقرار بھی نہیں کیا، اور نہ ہی ایسا کوئی ثبوت دیا ہے۔ چہرہ تو کسی بھی انسان کا کسی سے بھی میل کھا سکتا ہے۔ تم شاید بھول رہی ہو میں کون ہوں، ایک انتہائی خطرناک انسان کو اپنا شوہر مان کر گھر لے جا رہی ہو ایس پی، ایسا نہ ہو نقصان اٹھانا پڑے۔ حازم نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑواتے اسے وارن کیا تھا، اس کا انداز طنز لیے ہوئے تھا۔ بہت بار دھوکہ کھا چکی ہوں، اتنے قریب ہونے کے بعد بھی آپ کو نہ پہچان کر، مگر اب کی بار میرا دل و دماغ دونوں ہی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اب یہ دل نادانی نہیں کر سکتا اور نہ یہ ہاتھ چھوڑے گا۔ ہبا نے واپس سے اس کا ہاتھ تھامتے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ اس کی نظریں حازم کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ 10 سالوں کی پیاس تھی، بھلا اتنی آسانی سے کیسے بجھ سکتی تھی؟ وہ کچھ لمحوں کے لیے حازم کی تلخ حقیقت بالکل فراموش کر دینا چاہتی تھی۔ اتنے بڑے بول مت بولیں ایس پی صاحبہ، جن پر بعد میں پورا نہ اتر سکیں۔ حازم کا ایک بار پھر کیا جانے والا طنز ہبا کو شدید غصہ دلا گیا تھا۔ وہ حازم کی شرٹ سینے سے دبوچتی اس کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ تو میرے ساتھ نہیں آنا چاہتے؟ ہبا کی آنکھیں غصے کی وجہ سے لال ہونے کے ساتھ ساتھ نمی سے بھر گئی تھیں۔ وہ بتا نہیں سکتی تھی حازم کو سامنے پا کر وہ کس قدر خوش تھی۔ وہ ابھی ان جان لیوا حقیقتوں میں نہیں الجھنا چاہتی تھی، مگر حازم کا رویہ اور انداز اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ نہیں، میں چاہتا ہوں تم پہلے جا کر ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچو، کیا تم مجھ جیسے انسان کی بیوی بن کر اب بھی رہنا چاہتی ہو، جو بلیک اسٹار یعنی لوگوں کی زندگیاں نگلنے والا ایک درندہ ہے؟ حازم فخری انداز میں اسے اپنی خوبیاں گنواتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ ہبا شاکی نگاہوں سے اسے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ ہمدان آنکھوں میں محبت کے دیپ جلائے مہروزہ کے سیدھا دل پر بہت کاری وار کر گیا تھا۔ وہ یک ٹک سی اسے دیکھے گئی تھی۔ یہ شخص پھر سے کون سا نیا ستم ڈھانے والا تھا اس کے دل پر؟ مہروزہ بت بنی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ اس کی اصلیت جانتا تھا تو اس سے شادی کیوں کرنا چاہتا تھا؟ تو پھر کیا حازم کا کہا سچ ہونے والا تھا؟ وہ اسے جان سے مارنے والا تھا؟ کیا ہوا؟ کیا تمہیں میری بات بری لگی؟ ہمدان نے اس کا چہرہ تھامتے اپنی جانب کیا تھا۔ نہیں، وہ میں مہروزہ پوری طرح ہکلا گئی تھی۔ اس نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمدان اسے ایسا بھی کچھ بول سکتا ہے۔ اس کی بوکھلاہٹ دیکھ کر ہمدان مسکرایا تھا، اور مہروزہ کو لگا تھا وہ اس مسکراہٹ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گی۔ تم سوچ کر فرا یا پھوپھو کو جواب دے سکتی ہو۔ ہمدان اس کی گھبراہٹ دیکھ کر اس کی مشکل آسان کر گیا تھا۔ اس کے دور ہونے پر مہروزہ نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی تھی جب وہ واپس جاتے جاتے پلٹا تھا۔ جواب ہاں میں ہونا چاہیے ڈیئر کزن، ورنہ یہ ایس پی لاشیں گرا دے گا۔ مہروزہ کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے بہت گہری بات کہتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔
اس کا لہجہ جتنا محبت بھرا اور نرم تھا، آنکھوں کا تاثر اتنا ہی پراسرار سا تھا۔ محروسہ نے اپنے روم میں جاتے جلدی سے شاہویز کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر کہانی ابھی باقی ہے اور لینے والی ہے ایک اور زبردست سا ٹویسٹ۔ مگر اس ٹویسٹ کو جاننے کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا ایک نئی ایپیسوڈ کا، جو بہت جلد ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ انتظار کیجیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔